तरफ बढ़े, और उस वजह से 100 शादियां किया करते थे वो। इस्लाम ने 4 शादियों की हदबंदी कर दी, क्योंकि आदमी से आगे हक नहीं अदा कर। और फिर दौर बदलता गया। ये जो मौजूदा दौर है, इस दौर में इज्जत का मयार कसरत दौलत समझ लिया गया। हमारे इश्तिहार देख लें, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, उसकी फहरिस्त पढ़े तहज्जुद गुजार नहीं मिलेंगे, उसकी फहरिस्त पढ़े तो तकवे के आला मयार पे जो लोग हैं लेकिन हैं गरीब, वो नहीं मिलेंगे। दौलतमंद लोग मुअज़्ज़िज़ीन शहर कहलाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम अपनी महाफिल के अंदर भी उनको ही तरजीही बुनियादों पे आगे बिठाते हैं कि इसके पास दौलत ज्यादा है। ये इस्लाम का जो अमली दर्स है मसावात का, ये उसका कत्लेआम स्टेजों पे होता है। पीर साहब के करीब भी वही होता है जिसके पास दौलत ज्यादा, और जो गरीब होता है उसको कहा जाता है पीछे बैठ जा और 1.25 लाख मरतबा या हय्यु या क़य्यूम पढ़। उसको वजीफे पे लगा दिया जाता है और अमीर स्टेज की जीनत होता है। रसूल करीम का नाम सुन के जिसकी आंखों से आंसू छलकते हैं, और हुजूर की मोहब्बत में जो तड़पता है, सहरी के वक्त उठ के तहज्जुद पढ़ता है और फिर इशराक पढ़ के मजदूरी पर चला जाता है, जिसके हलाल कमाता है, नमाजों की कोताही नहीं करता, अपनी जुबान की हिफाजत करता है, नजर की हिफाजत करता है, वो तो जूतियों पे बैठे। और जो असम्बलियों के अंदर इस्लामी हदों का मजाक उड़ाए, और जिसके बारे रोज हम नमाज में कह चुके हैं, वह न खिलाओ व न तरोको मैं यफजुरक, अल्लाह जो तेरे हुक्मों को तोड़ेगा हम उससे कता ताल्लुक करेंगे। उसको हम स्टेज की जीरत बनाए कि ये एमपीए साहब है, ये एमएनए साहब है, ये दौलतमंद है, इसके पास दौलत के अंबार मौजूद हैं। मैं दौलत से नफी नहीं कर रहा, दौलत उस्मान हो, दौलत कारून न हो, लेकिन मयार अगर दौलत होगा तो फिर गरीबों का इस्तेहसाल होगा। और इस्लाम ने इस इस्तेहसानी निज़ाम के खिलाफ ही तो जंग का ऐलान किया। तो ये मसावात का दर्स हज का दर्स है। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन में रखा जाए और अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर तरजीह किसको दी जाए, जो तकवे वाला है। कभी ऐसा भी हो कि ढूंढे हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा मुत्तकी कौन है। आज मेहमान ख़ुसूसी महफिल नात में वो होगा, बूढ़ा है, कपड़े फटे हैं, पैबंद लगे हुए हैं, जूता टूटा हुआ है, लेकिन तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश भी पढ़ता है, गुमनाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुजूर का नाम सुन के आंखें छलकती हैं। जरा वो महफिल नात में सदारत की कुर्सी पर बैठा हो, लुत्फ ना आ जाए। लेकिन बदकिस्मती है, और मैं बात कह देता हूँ, अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंध। बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक, न अबला मस्जिद हूँ, न तहजीब का फर्जंद। कभी ऐसा भी होता है कि आज जो महफिल नात में मेहमान खुसूसी है, कल वो शराब खाने में था, और हम उसके लिए न क्या क्या ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। खुदारा ये जुल्म अल्लाह के घर में न करें, महाफिल नात में ये जुल्म न करें, आस्थानों पे ये जुल्म न करें। तकवे को बुनियाद बनाएं और तकवे को मयार ठहराएं। तो जब तकवे को मयार बनाएंगे तो देखना कि किस तरह तकवे में दौड़ लगती है। जब दीन में भी इज्जत दौलत से है, दुनिया में भी इज्जत दौलत से है, तो फिर किसका जी चाहेगा कि रूखी सूखी खाए और हलाल की कमाए और हराम के करीब न जाए। जब पीर भी इज्जत दौलत को देता है, मौलवी भी इज्जत दौलत को देता है, शेख भी दौलत को इज्जत देता है, मुआशरा भी दौलत को इज्जत देता है, तो जहां इज्जत हो इंसान वहां लपकता है। ये फितरत है इंसान की। कभी आपने देखो बारिश हो ना, पाँव फिसल जाए और बंदा गिर पड़ता है, तो ये बाद में देखता है कि मुझे चोट लगी है या कि नहीं लगी, पहले देखता है मुझे किसी ने देखा तो नहीं। ये फितरत है इंसान की। उसे अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो जहां इज्जत मिलती है वहां बढ़ता है। तो अगर उसको ये सबक दिया जाए कि जिसके पास दौलत है उसके पास इज्जत है, तो दौलत की दौड़ लगेगी। और अगर मुआशरे में उलमा, मशाइख, सुम्मादार लोग ये शऊर देंगे कि जिसके पास तकवे का नूर ज्यादा है वो मुअज़्ज़ज़ है, तो देखना मस्जिदों की रौनकें बढ़ती हैं या कि देख पड़ती। तो ये इस्लाम का अमली तर्स है हज के मौका पे मसावात। हज का चौथा मकसद, ये जो गुफ्तगू है, ये जो मजदून है, ये तफसील तलब है। इस हवाले से बहुत से दुखड़े हैं मेरे सीने के अंदर, और हमारे मुआशरे के अंदर जो कुछ है ये आप भी उससे बाखबर हैं और मैं भी बाखबर हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगर आप इस पे बात की तो फिर काफ़ी वक्त जो है वो गुजर जाएगा। मुआशरे के वो महरूम तबके और अदम मसावात का जो अंदाज हमें नज़र आता है मुआशरे के अंदर, इससे मुआशरे में जराइम फैल रहे हैं, इससे मुआशरे के अंदर जुल्म और जबर फैल रहा है, उससे मुआशरे के अंदर बेसुकूनी है और तमानियत का नूर किसी के पास नहीं है। मैंने जुमतुल विदा के मौके पर कहा था कि एक तरफ तो हाल ये होता है कि अमीर का बिगड़ा हुआ बच्चा गोल्डन सेब का एक कोना काट के दूसरा कुत्ते के आगे डाल रहा होता है, और दूसरी तरफ ईद के दिन भी बेवा का यतीम बच्चा छाबड़ी लगा के आलू छोले बेच रहा होता है। तो जिस मुआशरे में यह तकसीम हो, उस मुआशरे में रोशनी कैसे आ सकती है, उस मुआशरे में नूर कैसे आ सकता है?
میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے، اس کو نیا لباس بھی دیتے، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جاتا۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانینت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے، جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان سے جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات۔ حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے۔ ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد۔ آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیں پورے حج کو، ہم ملت خلیل سے اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا۔ طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے۔ رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے چکا کے اس طرح طواف کرو، پہلے چکر رمل کے لگاؤ، اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے۔ لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے، مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے۔ کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم مارے نہیں تگڑے ہیں۔ ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے۔ اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی۔ جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا، چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں۔ گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی۔ اب طواف کرنے تو حجر اسود کو چومنا ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بڑھ بڑھ کے چوما جاتا ہے۔ انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے۔ اللہ تو کیا کشش ہے اس پتھر میں۔ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ اب حجر اسود کے بعد آئیں مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے۔ میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی بہان آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے۔ کہ اس کو مصلی بنا لو، قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتے نماز پڑھ لو۔ یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پیئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پیئیں پوری ہوگی۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ۔ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیئیں، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے۔ باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے، اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ سین حرم میں بڑا ہجوم تھا، ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے، لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے، رش بڑا تھا، جو مسافر کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا، پھر دوسرا آدمی آ جاتا۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھوں، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے، اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو
وہ چاہے زمزم پہ آئے، آب زمزم پیا، اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے وہ کہا پوچھو۔ کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا، لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے، کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر میں ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں، اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سنوں گا، یہ ہے میری نیت، اور ابھی میں پی کے آیا۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا کر، باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلے 100 حدیثیں سن لے۔ تو آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ کیا اعزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے۔ آگے آجے صفا مروہ پہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا۔ صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے، اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان میں، مرد و زن، جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڈیو کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی، اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ماں بیٹا، باپ بیٹا کچے دوڑ رہے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں۔ تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر جس طرح جرأت و استقامت کا ثبوت فراہم کیا، آپ نے علماء سے سنا، تفصیل کا وقت نہیں، کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سال کا وقت تھا، تو حضرت حاجرہ بھر کے اب ان کا دامن تھام لیا، تمسکت بعضیالہ، دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں انسانی وجود کیا، حیوانی وجود بھی نہیں تھا۔ مورخ اسلام افی جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے۔ محیط پہاڑوں میں جن کو ڈر لگے، عورت ذات اور معصوم بچہ گود میں، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ کوئی ہمسائیگی، عورت کا وجود۔ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا، کہ اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑھی پاک تینت خاتون نے، پھر دامن پکڑا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں، لیکن جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت اور تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ میرا نونہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، اور میں عورت ذات، کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا، تو حضرت حاجرہ نے بات کو پھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ قال نعم، کہا پھر آپ جائیے، آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رکی، جہاں دن کو ڈر لگتا ہے، جہاں مردوں کے کلیجے اور پتے پانی پانی ہو جائیں، وہاں وہ خاتون رکی، عورت کا وجود، معصوم بچہ گود میں، تنہائی، غربت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، انسانی وجود کوئی نہیں، ہمسائیگی کوئی نہیں، اشراط الارض بھی نہیں پائے جاتے، زمین پہ گھاس بھی نہیں دی ہوئی، اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے، کہا جائیے آپ خیر سے جائیے، اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بندی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جرأت اور عزیمت کی جو داستان رقم کی، اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی، کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تو نے عد کر۔ ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے، اور پھر اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے، یہ تیری استقامت، یہ تیری جرأت، تو پھر دیکھ اگر تو نے یہ 7 چکر لگائے تھے، تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دوڑاؤں گا، قیامت تک لوگ دوڑنے رہیں گے۔ وہ احساس اور وہ پروٹوکول دیا، نبی بھی دوڑ رہے ہیں، ولی بھی دوڑ رہے ہیں، غوث کتب ابدال بھی دوڑ رہے ہیں، ان راہوں پہ کیا کون کون نہیں دوڑا، خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دوڑے ہیں۔ کہا دن کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، رات کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، پچھلے پہر جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، ساؤں کا سمندر ہے،
برستی بارش میں دیکھیں دوڑ لگی ہے، کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دوڑ لگی ہے۔ اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا، جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دوڑ لگی تھی، کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی۔ لوگ دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، چاہیے کیا؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، پانی چاہیے نہیں، بیٹا چاہیے نہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کہا میری بندی تو نے حد کر دی، اب قیامت تک تیرے نام کے پھیرے لہراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا۔ اب آگے بڑھ جائیں، جب سائی مکمل کر لیں، قصر کرائیں یا حلق کروائیں، سر مڈوا دیں۔ یہ سر کیوں مڈوایا گیا؟ اس لیے کہ بال اتر جائیں، پہ غسل ہوگا، آرام اتر جائے گا، تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، بال اتر جائیں گے۔ یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا، لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی اسطرح لے اور اپنے سر پہ پھیرے۔ امراغ الموسیٰ للکوسیٰ فی الحج، وہ لے اسطرح اور اپنے سر کے اوپر، جلد کے اوپر خالی پھیرے۔ کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے، سر پہ تو بال بھی نہیں، اسطرح پھیر رہا ہے، بال ہو تو اسطرح پھیرے۔ تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے اسطرح کوئی نہیں پھیرتا، یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لے پورا حج، دیکھ لے رمی جمال، دیکھ لے شیطان کو کنکر مارے جا رہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان، حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو۔ یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ، ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے، بس طبیعت معترض ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار مسند فردوس دلمی کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی، پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ کہا مالک وہ دور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو، جب ناخنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیے۔ تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے، انہیں تو نظر آیا تھا، تمہیں نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں؟ تم اس لکیر کے فقیر ہو، ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی۔ نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کی آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کروائیے۔ تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا۔ حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں۔ صرف 2 جملے، حج ہو گیا، واجبات بھی ادا ہو گئے، سنن بھی ادا ہو گئے اس کے، اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے۔ اب حج مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ کو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھ۔ اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے۔ مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے، اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے، پرنالہ جسے کہتے ہیں، اس کا رخ ادھر ہے، شہر محبوب کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے، بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے، علماء نے لکھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفان، جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری چوکھٹ پہ آ۔ میرے شہر کا ایک شاعر ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، معافی ہو جائے گی نہیں، رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کر۔ تو تم معافی مانگنے آئے تھے، اللہ رحمت بھی عطا کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم توبہ کے لیے آئے تھے، اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی ظاہری آیات میں بھی تھا، مسجد نبوی میں اس توان ابی لبابہ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو بندوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا۔ اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے کہا بشارت ہو تیرے گناہ معاف کر دیے گئے، رسیاں کھولنے لگے، کاپی سے ہٹ جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کلوا۔ اللہ زندگی میں بھی تھا، اور اس پر علماء کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے، اور جاؤ کا کے اندر یہ بات داخل ہے۔
ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ الجامعہ لحکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، صاحب مدارک نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجنوں علماء نے، بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ، میں حاضر ہو گیا، اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے۔ اور اس نے 2 شعر پڑھے۔ امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا، وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں، میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے۔ تیسری بات، جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے۔ اور چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض وہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اگر گوسیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نے اپنے 2 بال عطا کیے، جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدلی سایہ کیا کرتے۔ تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا، جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اور در ثمین فی مبشرات النبی الامین کے نام سے مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نقل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دی۔ اللہ اکبر۔ تو امام عطوی کہتے ہیں کہ میں سو گیا، مقدر جاگا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا قم یا عطبی والحق الاعرابی فبشرہ بالجنہ، آیا عطبی اٹھو اور یہ دیہاتی یہاں بھی آیا تو اس کو ڈھونڈو، جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ اور مدارک کے لفظ ہیں، مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا، کہا جب تک بخشش نہیں ہوگی اٹھوں گا ہی نہیں، اور زاروں کے تار روایت جا رہا ہے تو وہاں لفظ ہے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو گنبد خضرا سے آواز آئی جا تجھے معاف کر لی۔ اس کے لیے آواز آئی، جو جتنی طرف سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلہ دیا جاتا۔ اور 555 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ کتاب المناسک میں لکھا گیا، زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے، کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ پھر حاضری کا موقع ملا، حضور کے روضے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا، آج جسم آ گیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی اس انداز کا لینا ہے۔ 70,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا، حضور کا جگر پارا، حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا۔ 70,000 آدمی نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے حضور کا دست مبارک پایا، اور حضرت امام رفاعی نے ساتھ کو چوما، بوسے دیے، اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک ہاتھ کی زیارت کرتے۔ اللہ اسی لیے امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور حضور نے یہ بھی اشارہ فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے نوار بھی لوٹے اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھے۔ مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا، مکے کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے، بات لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی۔ جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنے۔ میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکرے مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے، تو دوست آ بیٹھے، وقت تھوڑا تھا، میں نے کہا کہ یار مختصر کہانی نہ سنا دو،
ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، تو ختم نہیں ہو سکتی، ایک ایک لمحہ صدیوں پہ محیط ہوتا ہے، اور ایک کہانی 2 لفظوں میں سناؤ، انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو، تو میں نے کہا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے۔